क्या आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप किसी अजीम मकसद के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं? क्या आप उस मकसद को पहचानने की तड़प रखते हैं? क्या आप अपने ईमान से मजबूत ताल्लुक को महसूस कर रहे हैं? और क्या आप अपनी रूहानी सफर की इब्तिदा कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो आप उन ताकतवर लोगों में से एक हो सकते हैं जो दुनिया की मुश्किलात और तवज्जो हटाने वाली चीजों के बावजूद अपनी मुनफरिद रूहानी राह को पहचानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज इस वीडियो में हम 7 वाज़ेह निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इस बात की निशानदही करती हैं कि आपके पास एक गैर मामूली रूहानी तोहफा है। ये निशानियां महज इत्तिफाकात नहीं हैं, बल्कि आपकी जिंदगी में अपने मकसद को पहचानने के लिए बहुत अहम है। जब आप उन्हें सुनेंगे तो यकीनन अपने तजुर्बात पर गौर करते हुए अपने गैर मामूली सफर को पहचान जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वही बेहतरीन है। तैयार रहिए, क्योंकि इन निशानियों को समझना आपके लिए और आपके अतराफ के लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है। आइए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं कि आप अपने रूहानी सफर में कहां खड़े हैं और क्या आप भी उन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। नंबर 1, क्या आप अल्लाह से वफादार हैं और अल्लाह की मौजूदगी का एहसास आपको हर वक्त रहता है? अगर ऐसा है तो ये पॉइंट आपके लिए है। वफादार रूह हमेशा अल्लाह की खुशनुदी और कुर्बत की तलब में रहती है, और ये वफादारी आपको गुनाह में गिरने से भी महफूज रखती है। जानते हैं अल्लाह से वफादारी क्या होती है और वो कैसे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है, और कैसे आपके ताल्लुक को अल्लाह के साथ मजबूत करके जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है। इन तमाम सवालों के जवाब इस छोटी सी हदीस से समझते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमाल वो हैं जो मुस्तकिल किए जाएं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हों। इबादत में इस्तिकामत अल्लाह के चुने हुए लोगों में से होने की एक अहम अलामत है, और यही अल्लाह के साथ वफादारी है कि हम जो भी इबादत करें, नमाज, रोजा या अल्लाह का जिक्र, तो वो मुस्तकिल होने चाहिए और हर काम से अहम यानी सर फहरस्त होने चाहिए। हम थोड़ी ही इबादत करें लेकिन खुलूस के साथ और मुस्तकिल करें तो इसका बेहद अजर है। ये दिल को पाक करने के साथ साथ अल्लाह से ताल्लुक को भी मजबूत करती है और आजमाइशों के खिलाफ एक ढाल के तौर पर काम करती है, जिससे आप अपने ईमान में मुस्तकिल रहते हैं। आप इबादत में सुकून पाते हैं, ये जानते हुए कि हर नमाज, हर तिलावत और हर लम्हा जिक्र आपको अल्लाह की रहमत और रहनुमाई के करीब तर लाती है। अल्लाह के चुने हुए लोगों के लिए इबादत सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक जिंदगी भर का सफर है जो उन्हें रूहानी तौर पर मुस्तकिल तौर पर बुलंद करती है। यही असल जिंदगी गुजारने का तरीका है जो रूहानी जिंदगी की बुनियाद है। नंबर 2, एक मोमिन की जिंदगी में एहसान का तस्वुर मरकजी किरदार अदा करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रहम दिल और सखी थे। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, और उन्होंने अपने मानने वालों को भी ऐसा करने की तरगीब दी। उन्होंने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हैं। लिहाजा जो लोग चुने जाते हैं वो दूसरों की मदद करने की गहरी मोहब्बत अपने अंदर रखते हैं। ये दूसरों की मदद करने की फितरी ख्वाहिश अक्सर हमदर्दी और मेहरबानी से पैदा होती है, जो अल्लाह से जुड़े दिल वालों में नजर आती है। चाहे ये सदका देना हो, मशवरा देना हो, या किसी मुश्किल लम्हे में किसी के साथ होना हो, आप फितरी तौर पर दूसरों के लिए सुकून और हिमायत का जरिया बनने की कोशिश करते हैं। ये बेलौस खिदमत आपके रूहानी ताल्लुक की अक्कासी करती है, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश को जाहिर करती है कि आप इस्लाम की तालीमात को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। आप दूसरों की मदद करके खुश होते हैं। इस बात की पहचान दुनियावी इनामात से नहीं चलती, बल्कि अल्लाह को खुश करने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पर अमल करने की मुखलिसाना नीयत से चलती है। आप तस्लीम करते हैं कि दूसरों की खिदमत इबादत की एक शक्ल है और आप अल्लाह के इनाम के सिवा कोई मुआवजा नहीं चाहते। ये नीयत का खालिस होना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत के बावजूद मिस्कीन, यतीम और कैदी को। कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, हम तुमसे न बदला चाहते हैं न शुक्रिया। नंबर 3, आजमाइशें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझी जाती हैं।
اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر نیک لوگوں پر، اور پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہیں، اور ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ آزمائشیں سزائیں نہیں ہیں بلکہ روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ آپ کے دل کو پاک کرنے، آپ کے صبر کو مضبوط کرنے اور اللہ پر آپ کے انحصار کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر چیلنج جن کا آپ سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں، ذاتی نقصان ہو یا صحت کا مسئلہ، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبے پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ آپ میں استقامت، عاجزی اور دوسروں کے لیے زیادہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، جو ممکنہ طور پر اسی طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہوں۔ بار بار آزمائشوں کا سامنا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی صلاحیت کو دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے وہ آپ کو ایک مضبوط مومن بناتا ہے جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر بھی ایمان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ استقامت آپ کو ایک اعلیٰ روحانی مقصد کے لیے منتخب لوگوں میں سے ایک کے طور پر ممتاز کرتی ہے۔ نمبر 4، مشکلات کے وقت صبر ایک گہری علامت ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اللہ پر اعتماد اور اس کی حکمت اور وقت پر آپ کے غیر متزلزل ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کا روحانی رجحان ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیلنجز اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے مواقع بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر اندرونی قوت کو فروغ دیتا ہے۔ آپ اپنے جذبات اور رد عمل کو مینج کرنا سیکھتے ہیں، نا امیدی یا اداسی سے پرہیز کرتے ہیں۔ نفیت کے آگے جھکنے کے بجائے آپ نماز اور ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آخرکار مشکلات کے دوران صبر آپ کے اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے دل کی عکاسی کرتی ہے جو ایمان میں جڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اور انصاف پر پورے اعتماد کے ساتھ۔ نمبر 5 ایک بہت ہی خوبصورت صفحہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگی کا، اور وہ ہے واضح روحانی بصیرت۔ یہ اندرونی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آپ کو بغیر کسی بیرونی اثر کے صحیح اور غلط کو پوری طرح سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ شعور کی ایک بلند سطح ہے جو آپ کے فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی کرتی ہے اور اکثر آپ کو اسلامی اقدار کے مطابق انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بصیرت محض ایک اندرونی احساس نہیں ہے بلکہ آپ کے ایمان اور اللہ کی رہنمائی پر انحصار کا ایک گہرا تعلق ہے۔ جب آپ مشکل فیصلوں یا اخلاقی مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کا دل فطری طور پر اس راستے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے۔ یہ روحانی وضاحت آپ کو گناہ کے اعمال سے بچنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے، یہاں تک کہ جب آزمائشیں سامنے آئیں۔ ایسا ہے جیسے اللہ نے آپ کے دل میں ایک روشنی رکھی ہو جو آپ کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بصیرت اکثر امن یا بے چینی کے ایک مضبوط احساس کے طور پر ظاہر ہوتی ہے جب آپ کچھ اعمال یا صورتحال پر غور کرتے ہیں۔ اگر کچھ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح محسوس ہوتا ہے تو آپ کو سکون اور اعتماد کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر کچھ آپ کے روحانی اصولوں کے خلاف جاتا ہے تو آپ کو اندرونی بے چینی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو اپنے انتخاب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بلند شعور آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے لطیف اشاروں کو پہچاننے میں بھی مدد دیتا ہے۔
جیسے آپ کی دعاؤں کے نتائج یا آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ آپ کا روحانی بصیرت وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو عبادت، دعا اور غور و فکر کے ذریعے گہرا کرنے کے ساتھ تیز ہوتی جاتی ہے۔ یہ اندرونی رہنمائی ایک طاقتور اشارہ ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پسند کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی شدید پیاس ہے، خاص طور پر دین کے علم کی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ یہ سچائی اور سمجھ بوجھ کی تلاش دنیاوی خواہشات سے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی گہری روحانی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ خواہش کی وہ قسم ہے جو آپ کو قرآن، حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے بارے میں مزید جاننے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ علم کی خواہش محض علمی نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، آپ کے اعمال اور فیصلوں کو شکل دیتی ہے۔ آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ فخر یا علمی برتری کے لیے نہیں بلکہ حکمت حاصل کرنے، بہتر مسلمان بننے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب آپ کا دل علم کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی حقیقی ایمان اور سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ علم کی مستقل تلاش اکثر آپ کو عاجزی کی طرف لے جاتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ سیکھتے ہیں اتنا ہی آپ کو اللہ کی حکمت کی وسعت اور اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ آپ کو روحانی طور پر بڑھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ علم کی خواہش آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنے علم کو بانٹنے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ امت میں فائدہ مند علم پھیلانے کے فرض کو پورا کرتی ہے۔ اس طرح منتخب لوگ دوسروں کے لیے روشنی کے مینار بن جاتے ہیں، انہیں سچائی اور سیدھے رستے کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ نمبر 7، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں باہمی اتصال کو یوں بیان کیا، مومنین کی مثال ان کی باہمی محبت، ہمدردی اور ہمدلی میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک حصہ درد محسوس کرتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے چنے ہوئے لوگ دوسروں کی فلاح و بہبود میں مثبت طور پر حصہ ڈالنے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں۔ ان میں معاشرتی ذمہ داری کا مضبوط احساس ہوتا ہے، چاہے یہ آپ کا وقت دینے، خیراتی مقاصد کے لیے عطیات دینے یا صرف ایک اچھے ہمسایہ ہونے کی صورت میں ہو۔ آپ معاشرت میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ افراد کو متاثر کرے یا وسیع تر معاشرت کو۔ یہ معاشرتی نقطہ نظر امت میں اتحاد اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ آپ کو اخلاقی فرض محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ مالی مشکلات یا جذباتی پریشانی کا شکار ہوں، ان کی مدد کریں۔ یہ التزام صرف ہمدردی سے آگے بڑھ کر ہے، یہ آپ کے ایمان اور اسلام کی تعلیمات میں جڑ پکڑے ہوئے ایک عملی پکار ہے۔ جیسے ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، یاد رکھیں کہ ان 7 علامات کو پہچاننا آپ کے ایمان کی شروعات ہے۔ اپنے خصوصی تحفات کو قبول کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں نمو پیدا کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ محبتوں بھرا سلسلہ چلتا رہے۔ آئیے ایک خوبصورت دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ پیارے اللہ پاک ہمیں قوت دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہمیں اس زندگی میں ہمارا مقصد پورا کرنے کی رہنمائی فرما۔ آمین۔ آج کی ویڈیو سے متعلق اپنی دعائیں یا تجربات نیچے کامنٹ باکس میں شیئر کریں۔ آپ کی بصیرتیں ہماری سوسائٹی میں دوسروں کو تحریک دے سکتی ہیں۔ ہمارے چینل کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ اللہ آپ کو بہت ساری برکات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔